अच्छा, अब हम बात करें कि लोगों को लीड करने के लिए या उनको मैनेज करने के लिए जो तीसरी चीज़ हमें पैदा करनी है वो कोलैबोरेशन है। देखिए पाकिस्तान में जितने तालीमी इदारे हैं, अगर मैं उनको तक़सीम करूँ तो मैं सिर्फ 2 कैटेगरी बनाऊँगा। एक कैटेगरी बनाऊँगा जिसमें मैं ये कहूँगा कि वो इदारे जिनको मैं ऑर्डिनरी कहूँगा कि वो ऑर्डिनरी वर्किंग कर रहे हैं। दूसरे वो इदारे हैं जिनको मैं कहूँगा कि वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी काम कर रहे हैं। अच्छा, अगर कोई मुझसे पूछे कि ये बताओ कि ये जो तुमने तक़सीम किया है, उसके पीछे लॉजिक क्या है? ऑर्डिनरी इदारों से मुराद तुम किसको कह रहे हो और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इदारों से मुराद तुम्हारी क्या है? तो अ, वो इदारे जिनको मैंने ऑर्डिनरी कहा है और वो इदारे जिनको मैं एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कह रहा हूँ, इनमें फ़र्क को समझिए। जो ऑर्डिनरी इदारे होते हैं uh, according to my research, according to my experience, my observation, what I have found that they are mostly spend their time to manage uh, academics and um, and administration, right? उनका या तो इंतज़ामी उमूर में वक़्त लग रहा होता है या वो तालीमी उमूर में अपना वक़्त लगा रहे होते हैं। मोस्टली उनका उनका यही उनका जो वक़्त होता है वो इसमें ख़र्च हो रहा होता है। लेकिन वो इदारे जिन पर जो हमारी अतराफ़ में लोगों की अटेंशन को एक्वाइर करते हैं, लोगों को अट्रैक्ट करते हैं, वो इदारे जिन पर लोग आँख बंद करके एतमाद करते हैं, वो इदारे जो जिसमें लोग लाइन लगा के अपने बच्चों का दाखिला लेते हैं, उन इदारों में आपको 4 चीज़ें नज़र आएँगी। वो अपना वक़्त लगाते हैं टू मैनेज देयर एकेडमिक्स, वो अपना वक़्त लगाते हैं टू मैनेज देयर एडमिनिस्ट्रेशन और तीसरे नंबर पे जो वो अपना वक़्त लगाते हैं, वो कोलैबोरेशन बनाने में लगाते हैं। यानी अपने इदारे में के लोगों में आपसी ताउन इस दर्जे का होता है उनका कि जो मिसाली होता है। और चौथी चीज़ जो वो लगाते हैं, वो ट्रेनिंग पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते, आगे बढ़ने पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते, रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते। उनके पास वो अपने इदारे को आगे ले जाने के लिए रिसर्च एंड डेवलपमेंट का बजट अपने पास रखते हैं, लेकर आते हैं, उसके लिए ज़राए पैदा करते हैं, लेकिन वसाइल की कमी को बुनियाद बनाकर रिसर्च और डेवलपमेंट में कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते। अब जो हम लोग का अलमिया है वो ये है कि एक तो ये कि हमारी तबीयत पता नहीं क्या हो जाती है, मतलब जैसे ही हम जैसे ही एक प्रैक्टिसिंग मुस्लिम बनने की तरफ जाते हैं तो हम हम कॉम्प्रोमाइज़ करने लगते हैं, हमारी तबीयत रिसर्च एंड डेवलपमेंट की तरफ नहीं जाती, आगे बढ़ने का जज्बा वैसा नहीं होता, हम बिल्कुल जमूद की एक एक होता है ना, वो अरबिक ग्रामर में भी इसमें जामिद होता है, तो वो हमारे अंदर ना जमूद की कैफियत आ जाती है। हम बहुत कॉन्स्ट्रेंट से हो जाते हैं, डायनामिक पर्सनालिटी नहीं होती हमारी, हम स्टैटिक वर्जन में चले जाते हैं, जो वजह बनता है हमारे आगे ना बढ़ने में एक वजह होता है। तो लोगों को आगे बढ़ाने के लिए, खुद आगे बढ़ने के लिए एक तीसरी इम्पोर्टेंट चीज़ जो हमें चाहिए, जो एक रोल प्ले करना है हमें, वो करना है कोलैबोरेशन लोगों के अंदर पैदा करनी है। तो कोलैबोरेशन किसको कहते हैं? मैंने आपसे कहा था पहले भी कि कोऑपरेशन एक अलग चीज़ है और कोलैबोरेशन एक अलग चीज़ है। दुनिया में 3 किस्म के आप ये जो ग्रुप्स बनते हैं, उसमें एक ग्रुप बनता है जिसको कॉज़ बेस्ड ग्रुप कहते हैं, ठीक है ना? आप किसी कॉज़ के लिए लोगों को जमा करते हैं। तो जब लोग जमा होते हैं एक कॉज़ के लिए, तो लोगों की तो मुख्तलिफ़ किस्में होती हैं। उसमें बाज़ लोग ऐसे होते हैं जिनकी अपनी ज़ाती दिलचस्पियाँ अलग होती हैं। तो किसी कॉज़ का तकाज़ा ये होता है कि वो अपनी दिलचस्पियों पर, अपने इंटरेस्ट पे कॉम्प्रोमाइज़ करें, लेकिन कॉज़ पे कॉम्प्रोमाइज़ ना करें। तो ये उसी वक़्त मुमकिन होगा जब आपके टीम वर्क में कोलैबोरेशन होगा। दूसरी चीज़ ये कि कोलैबोरेटिव एनवायरनमेंट जो होता है, वहाँ पर ये नहीं देखा जाता कि मुझे बहुत अच्छा बड़ा काम करने के लिए कोई ख़ास टाइटल, कोई ख़ास पोज़ीशन भी चाहिए, ये नहीं देखा जाता। बल्कि कोई बहुत ही
ایک ایسا کوئی یعنی بہت بڑا کام کوئی کر سکتا ہے اور بغیر کسی ٹائٹل اور بغیر کسی پوزیشن کے، اور اس بڑے کام کرنے والے سے پوچھا جائے کہ آپ یہاں پر بحیثیت کیا کام کر رہے ہیں، تو ہو سکتا ہے کہ وہ اس کے پاس کوئی ڈیزگنیشن بھی نہ ہو سکتا ہے۔ تیسری چیز جو ہوتی ہے وہ ہوتی ہے کہ ان کے اندر جو ان کا آپس کا جو رابطہ ہوتا ہے، کمیونیکیشن ہوتی ہے، وہ بہت اسٹرانگ ہوتی ہے، اس میں کوئی گیپ نہیں آتا۔ جب ہم کمیونیکیشن کی بات کرتے ہیں تو کمیونیکیشن کے عنوان پر جو بات سمجھنی ہے وہ یہ سمجھنی ہے کہ کمیونیکیشن کہتے کس کو ہیں اور کمیونیکیشن کا ایسنس کیا ہوتا ہے۔ تو کمیونیکیشن کہتے کس کو ہیں؟ ایک تو یہ کہ اپنی بات کو مہذب انداز سے، با اخلاق طریقے سے، دلیل و دانش سے دوسرے کو سمجھانا۔ دوسری بات یہ کہ اس کا ایسنس کیا ہے؟ کمیونیکیشن کا ایسنس ہے ایکنالجمنٹ، کہ جب کوئی آپ سے گفتگو کرے تو آپ اس کی بات کو سنیں، اور سنے کا مطلب یہ ہے کہ سنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جیسے ہم لوگ کہتے ہیں کہ ارے اس کی تو میں ایک کان سے سنتا ہوں دوسری سے اڑا دیتا ہوں۔ سنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جب وہ بات کر رہا ہے تو میں اس کو جواب یا اس کو میں چپ کرانے کے لیے کوئی بات اپنے ذہن میں سوچ رہا ہوں، اچھا تم بات کرو مکمل، میں تمہیں بتاتا ہوں تمہیں کیسے میں چپ کراتا ہوں۔ یہ مطلب نہیں ہے۔ سنے کا مطلب یہ ہے کہ اس کے وجود اور اس کی ایفرٹس اور اس کے کاوشوں کو اور اس کے عزائم کو، اس کی نیت پر ٹرسٹ کریں، اس کو ایکنالج کریں۔ جب وہ کوئی بات، کوئی آئیڈیا لے کر آئے تو ہم اس کو اس نگاہ سے نہ دیکھیں کہ اچھا تم بھی بولو گے اب، یعنی اچھا تم بھی کچھ کہہ سکتے ہو، تو یہ نہ ہو۔ تاکہ بہت دفعہ ایسا ہوگا، آپ نے سنا ہوگا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس موضوع پر بات فرمائی کہ لوگوں کو نماز کے لیے کیسے بلائیں، تو نماز کی طرف بلانے کا جو خیال ہے اور جو طریقہ ہے، وہ ایک غیر معروف صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ تعالیٰ نے سجھایا۔ اور اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ کہ انہوں نے زیادہ اس کو سوچا، اور انہوں نے جب آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ کلمات سنائے اذان نماز کی طرف بلانے کے لیے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو پسند فرمایا اور اس کا اجرا فرمایا۔ تو اب آپ دیکھیے کہ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں میں سے ایک سنت ہے کہ اب یہاں پر یہ نہیں ہو رہا کہ تم چونکہ ابو بکر نہیں ہو، تم چونکہ عمر نہیں ہو، تم چونکہ عثمان نہیں ہو، تم چونکہ علی نہیں ہو، تو تمہاری بات تو اتنی غور سے نہیں سنیں گے، اور اذان کے حوالے سے ہم تم سے تمہاری رائے کو کیوں لیں۔ مطلب یہ بہت امپورٹنٹ چیز ہے کولیبوریشن لانے کے لیے، کہ ہم جب لوگ ہم سے گفتگو کریں اور لوگ ہم سے کچھ کہنا چاہیں تو ہم اپنا ٹائم نکالیں، اور ہم اس وجہ سے کہ جی ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے آپ کو سننے کا، نہیں، اگر کسی کے پاس کچھ کہنے کو ہے تو ہمارے پاس ہمارے لیڈرشپ اسٹائل میں بھی کہہ رہا ہوں نا کہ یہ لیڈرشپ ہونا، لیڈر کہنے سے نہیں ہو جاتا۔ میں اپنے آپ کو کلیم کرنے لگوں کہ میں I am one of the best leader in my town or in my organization، تو یہ میرا کلیم ہی ہے نا، میرے کلیم سے کیا ہوگا۔ اور لیڈر ایک بہت بڑے آدمی ہے، سائمن سینک ان کا نام ہے، وہ لیڈرشپ پہ بہت بات کرتے ہیں۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ لیڈر، میں یہ نہیں کہہ سکتا اور کوئی بھی یہ نہیں کہہ سکتا کہ لیڈر کب بنے گا، کتنے مہینوں کی ٹریننگ کے بعد لیڈر بن جائے گا۔ لیڈر ایک آن گوئنگ پروسیس ہے، اور وہ لگے رہنے سے، کام کرنے سے وہ صلاحیتیں پیدا ہوتی ہیں، اور لوگ آپ کی بات لینے والے بن جاتے ہیں، اور خود بخود اللہ تعالیٰ آپ کے اندر وہ صلاحیتیں پیدا کر دیتا ہے کہ آپ لوگوں کو ایک صحیح رخ پر چلانے والے بن جاتے ہیں، لوگوں کے مسائل سننے والے بن جاتے ہیں، سمجھنے والے بن جاتے ہیں، ان کے مسائل حل کرنے والے بن جاتے ہیں۔ بخود ہی آپ جب یہ اس پروسیس پہ آپ آ جاتے ہیں اور جس کام کے لیے آپ کھڑے ہوتے ہیں وہ کام آگے چلنے لگتا ہے، اور آپ آگے چلنے والوں میں سے ہوتے ہیں، اور لوگ آپ کے پیچھے چلنے والوں میں سے ہوتے ہیں، اور لوگ آپ کی ڈائریکشن لیتے ہیں، لوگوں کو آپ ڈائریکشن دیتے ہیں، تو آپ لیڈر، یہی لیڈر کی علامات ہیں۔ اور چوتھی جو کولیبوریشن کی ایک صفت ہے وہ یہ ہے کہ
جو بھی آئیڈیا لوگوں کے ذہن میں ہے، آل دو کہ آپ کی پالیسی اس کی اجازت نہیں دے رہی، لیکن اگر آئیڈیا ایسا ہے کہ اس میں خیریں اس سے وجود میں آئیں گی، تو اپنی پالیسی کو ریوائز کریں اور اس آئیڈیا کو اکوموڈیٹ کریں. یہ اگر یعنی یہ مائنڈ سیٹ جس دن، مطلب یہ مائنڈ سیٹ اتنا اچھا ہے کہ جو آپ کے سفر کو بہت خوبصورت بنائے گا، اور آپ کے سفر میں آپ کے سفر کو تیز کرے گا، اور ایسے اذہان کے جمع ہونے کا ذریعہ بنے گا، ایسے لوگوں کے، ایسے دماغوں کے جمع ہونے کا ذریعہ بنے گا جو کہ آپ کی آرگنائزیشن کو وہاں پہنچا دیں گے جو آپ خود اپنے ذہن اور اپنے آئیڈیا سے نہیں پہنچا سکتے. تو کولیبوریشن پہ مجھے صرف اتنا ہی کہنا تھا. ایکسچینج فیڈ بیک میں جو مجھے صرف ایک بات یہاں پر امپورٹنٹ ہے جو کہ میں کہنا چاہتا ہوں، اور اس بات کے بعد میں آپ کا فیڈ بیک لوں گا اور آج کی ہمارا سیشن بس یہیں ختم ہو جائے گا. ایک بزرگ ہیں، ایک کتاب میں نے پچھلے دنوں پڑھی، اس کتاب کے جو لکھنے والے ہیں ان کا نام ہے شیخ الاسلام البرہان زنوری، شاید ان کا نام، میں آپ کو نام کنفرم کر دوں گا بعد میں. ان کے نام کے نیچے لکھا ہوا ہوتا ہے تلمیذ صاحب ہدایہ. ان کی کتاب میں لکھا ہوا ہے، انہوں نے کہا کہ لوگوں کی 3 قسمیں ہوتی ہیں. ایک قسم ہے جن کو ہم کہیں گے پورا آدمی، ٹھیک ہے، اور دوسری قسم ہے لوگوں کی، ان کو ہم کہیں گے آدھا آدمی، اور تیسری قسم ہے لوگوں کی جن کو ہم کہیں گے کہ یہ کچھ بھی نہیں ہے. تو وہ لوگ جن کو پورا کہا جاتا ہے، پورا آدمی کہا جاتا ہے، ان کے بارے میں انہوں نے لکھا کہ ان کے اندر 2 علامات ہوتی ہیں. ایک علامت یہ ہوتی ہے کہ وہ خود جو ہے وہ صاحب الرائے ہوتے ہیں. ان کی جو اپنی جو آئیڈیالوجیکلی تھنکنگ ہوتی ہے، اور جو اپنے ان کے جو لاجکس ہوتی ہیں، جو ریفرنسز ہوتے ہیں، جو انالیٹیکل سکلز ہوتی ہیں، وہ بہت پاورفل ہوتی ہیں. اور وہ جو اپنی تجزیاتی صلاحیتوں سے کسی بھی موقع پر جو رائے بناتے ہیں وہ بہت مضبوط ہوتی ہے. وہ خود صاحب الرائے ہوتی ہیں، اس کے باوجود، صاحب الرائے ہونے کے باوجود وہ جاننے والوں سے، سمجھنے والوں سے، باشعور لوگوں سے مشورہ بھی کرتے ہیں. وہ لوگ جو خود صاحب الرائے ہیں اور جو مشورہ بھی کرتے ہیں، ان کے بارے میں انہوں نے لکھا یہ پورے لوگ ہیں، یہ پورے آدمی ہیں. دوسرے قسم کے لوگ جو آدھے آدمی ہیں، ان کے بارے میں انہوں نے لکھا کہ وہ صاحب الرائے تو ہیں، لیکن ان کی کمزوری یہ ہے کہ وہ مشورہ نہیں لیتے. وہ اپنی رائے پر بھروسہ کرتے ہیں اور اپنی رائے کو ہی ایگزیکیوٹ کرتے ہیں. عملی شکل جو دیتے ہیں وہ اپنی رائے کو دیتے ہیں، اور ہر جگہ پر اپنی رائے کو مقدم سمجھتے بھی ہیں اور کرتے بھی ہیں. تو اور تیسری آپ کے سامنے آ گیا، آپ خود ہی سمجھ گئے ہوں گے کہ تیسرے قسم کے لوگ کون ہوں گے. تیسرے قسم کے وہ لوگ ہیں جو نہ تو خود صاحب الرائے ہیں، ان کو خود نہیں پتا، ان کی اپنی انالیٹیکل سکلز، تجزیاتی صلاحیت تو ہے ہی نہیں، اور ان کے پاس کوئی بیک گراؤنڈ نالج نہیں ہے، ان کے پاس ریفرنس نکالنا نہیں آتا، ان کو نہیں پتا کہ اپنے اطراف کا جائزہ کیسے لیا جا سکتا ہے، کیسے لیا جاتا ہے، اور اپنی ماضی سے اسباق کیسے حاصل کیے جاتے ہیں، اپنے مستقبل پر نظر کیسے رکھی جاتی ہے، اور ان کی کوئی رائے نہیں ہوتی. وہ ہمیشہ کنفیوز ہوتے ہیں. وہ ایک تو صاحب الرائے نہیں ہوتے، دوسری بات جو ان کے اندر دوسری کمی ہے وہ یہ ہے کہ وہ کسی سے پوچھتے بھی نہیں ہیں، مشورہ بھی نہیں کرتے. تو ایسے لوگ کچھ بھی نہیں ہیں. تو ایکسچینج فیڈ بیک سے مراد یہ ہے کہ جو بھی ہم کام کریں، چاہے وہ کام بہت عرصے سے ہم کر رہے ہوں، بہت اچھا کر رہے ہوں، لوگوں کے جو ہے اس کے بارے میں مثبت خیال بھی ہوں، لیکن بار بار اپنے کام کو اچھے لوگوں کے درمیان میں، جاننے والوں کے درمیان میں، اسکالسٹک اپروچ رکھنے والے لوگوں میں، علماء میں، اتقیاء میں، اذکیاء لوگوں میں اس کو پیش کرنا، ان سے اس کی حمایت لینا کہ وہ جو کام ہم کر رہے ہیں، آیا یہ کام کا رخ ٹھیک ہے، ہم صحیح جا رہے ہیں. ایکسپرٹس سے پوچھنا اور اس میں رائے لینا. یہ خلاصہ ہے پیپل کے اس ستون کو قائم کرنے کا اور مستحکم رکھنے کا. انشاءاللہ نیکسٹ سیشن میں ہم اس پہ پروگرام اور پلیس پہ بات کریں گے.
میں آپ کا انپٹ سن کے پھر سیشن ختم کروں. جی